अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। 1 मिनट स्टोरी में खुश आमदीद। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं मुमताज नक्काद, शायर और उस्ताद जनाब प्रोफेसर शाहिद कमाल साहब। शाहिद कमाल साहब पहले भी हमारे प्रोग्राम्स में शिरकत कर चुके हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे उन्होंने बेलाग गुफ्तगू की। इफ्तिखार आरिफ साहब से मुतालिक एक प्रोग्राम था जिसमें और भी हमारे दोस्त मौजूद थे और प्रोफेसर साहब ने उसमें अपनी राय दी थी उस तनाज़े पे जो तुरावी साहब और इफ्तिखार आरिफ साहब के दरमियान जन्म लिया था। आज हमारा मौजू शायरी ही है। एक बेहद अहम सवाल है दोस्तों। अक्सर ये देखा गया है कि बहस के दौरान ये कहा जाता है कि ये अहद फलां शायर से मंसूब है या एक अहद फलां से मंसूब था, फलां शायर का था तो अब इस शायर का है। अगर मैं सादा अल्फाज में बात करूं, और यहाँ हमारे साथ प्रोफेसर साहब उस्ताद हैं, वो अलग ढब पे बात करेंगे। मैं एक आम शख्स के तौर पे इस पूरे मामले को देख रहा हूँ कि जब हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि एक मीर का अहद था, एक गालिब का अहद था, इकबाल से एक अहद मंसूब किया जाता है, फिर कहते हैं कि फैज से एक अहद मंसूब था। यहाँ मुराद यही है कि शोरा तो क्या ही आए मगर उस अहद में उनका असर, उनकी मकबूलियत, उनकी शोहरत ज्यादा रही और उस मकबूलियत, शोहरत और असर ने सस्टेन किया। जैसे इकबाल की मकबूलियत, शोहरत और असर ने सस्टेन किया। ये हमारी राय है। हम प्रोफेसर साहब से पूछेंगे कि प्रोफेसर साहब, कुछ लोग अब ये कहते हैं कि ये जॉन एलिया का अहद है कि जैसे हमारे बुजुर्ग शोरा की शोहरत, मकबूलियत और असर पजीरी ने सस्टेन किया, तो जॉन की शोहरत भी आज बाकी है और उसका असर भी बाकी है। लोग उनके अंदाज को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पढ़ रहे हैं। क्या ये दुरुस्त है? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम इकबाल अस्सलाम। खुर्शीद। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे याद करते हैं। अच्छा, अब जहाँ तक सवाल जोनेलिया का अहद है, तो इस सिलसिले में चूंकि आपने पहले ही कहा कि मेरा ताल्लुक क्योंकि दरस तदरीस से है, रिसर्च से है, तो ज़ाहिर है मैं उसको एक आम आदमी की तरह तो नहीं देखता बिलाशुबा। और मुझे देखना भी नहीं चाहिए। बात यह है कि जब हम हमारे यहाँ उर्दू अदब की इस्तिलाह में या तनकीद की इस्तिलाह में जब हम ये कहते हैं कि कोई अहद है, तो पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अहद होता क्या है। तो इस तनकीदी एतबार से हमारी उर्दू शायरी को जिन अतबार में तकसीम किया गया है वो शुरू होते हैं हजरत अमीर खुसरो। ठीक है। अमीर खुसरो के बाद मीर तकी मीर का दूसरा अहद शुरू होता है। उसके बाद वो अहद आता है गालिब तक। गालिब सही। से फिर तीसरा अहद शुरू होता है। गालिब का जो अहद है वो इकबाल तक आता है और इकबाल का अहद जो है वो फैज तक आता है। तो अभी तक जो अदवार हैं वो ये है। तो इस एतबार से एकेडमिक सतह पर अगर हम बात करें तो हम फैज के अहद में जी रहे हैं। फैज के अहद में जी रहे हैं। अब यहाँ ये सवाल पैदा होगा कि भाई ये अहद होता क्या है, होता क्या है अहद। बात ये है कि जब कोई शायर माशरे को नहीं बल्कि प्राइमरी सतह पर जब दर को, शायरों को इस हद तक मुतासर करता है, जबान को मुतासर करता है, इस हद तक अपने असरात डालता है कि उसके अंदाज को अपनाकर उसकी कलमी, उसकी पेश करदा इस्तारात को, तराकीब को इस्तेमाल करके शोरा जो हैं वो आगे सर मौजूद होता है माशरे में। तो उस वक्त तक हम ये कहते हैं कि यहाँ पर फलां के अहद में हम लोग काम कर रहे हैं। एक बात, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर गालिब का अहद इकबाल तक आया तो गालिब खत्म हो गया, नहीं। बिल्कुल। बल्कि ये वो लोग होते हैं जो कंटिन्यू करते हैं। अमीर खुसरो कंटिन्यू कर रहे हैं, मीर कंटिन्यू कर रहे हैं, गालिब भी कर रहे हैं, इकबाल भी कर रहे हैं, फैज भी कर रहे हम्म। हैं। लेकिन ये अहद जो है अपने तलाज़मात के हवाले से, अपने मसाइल के हवाले से उन्हीं तमाम चीज़ों की अक्कासी करती है हमारी शायरी जो फैज ने हमें दी। ओके, तो जहाँ तक आप जॉन एलिया साहब का सवाल है, जी बोलिए। जी, आप जिस तरह कह रहे हैं कि जो फैज तक इकबाल के बाद अहद आता है तो वही तसलसल है, और अगर हम तदरीसी या तनकीदी नुक्ते निगाह से देखें तो ये बुनियादी तौर पे फैज ही का अहद है। तो सर, क्या ऐसा नहीं है कि जैसे अब्दुल्ला हुसैन कहा करते थे कि तख्लीक कार की जो जिंदगी है उसका फैसला उसकी मौत के बाद होता है? तो हम देखते हैं कि अहमद फराज साहब का इंतकाल हुआ, जॉन एलिया का इंतकाल हुआ। यकीनी तौर पे दोनों बहुत बड़े शायर थे, और उसमें शेरी एतबार से अगर हम मवाजना छोड़ के ये देखें कि आज किसका कलाम पढ़ा जा रहा है, कौन मकबूल है, कौन जेर बहस आ रहा है, तो क्या हम जॉन को फराज से आगे निकलते हुए देखते हैं?
دیکھیں میں اس میں ایک بات کروں، میں ہمیشہ اس بات پر اعتراض کرتا ہوں کہ یہ کوئی کشتی کا مقابلہ نہیں ہے صحیح. کہ جس میں جو ہے اس کی کشتی کرا دی جائے، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کس کا انداز کتنا مؤثر ہے، پیش کردہ جو نظریہ ہے اس حوالے سے، یا اس نے جس انداز سے اس کو پیش کیا وہ کتنے لوگوں تک اس کو کمیونیکیٹ، اس کی زبان کتنی بہتر ہے، اس کا تاثر کتنا بہتر ہے، یہ ہے سلسلہ. تو اب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ عہد جو ہے تنقیدی اعتبار سے یہ آج بھی فیض کا عہد ہے، لیکن جون ایلیا احمد فراز اس میں اپنی انفرادی حیثیت میں زندہ ہے. ٹھیک ہے. یہ میرا جملہ ہے، بنیادی جملہ میرا یہ ہے کہ احمد فراز اور جون ایلیا اپنی انفرادی حیثیت میں زندہ ہے. صحیح. فراز صاحب بہت اچھے شاعر ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ان کا انداز اپنا ہے. جون ایلیا اپنی انفرادی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. تو جب ہم یہ تو ہے، اس میں یہ ہے کہ جون ایلیا، جب ہم نے یہ کہا کہ جون ایلیا اپنی انفرادی حیثیت میں زندہ ہے، صحیح. تو اس سے یہ بات طے ہوتی ہے کہ وہ ایک قابل ذکر آدمی تو ٹھہر گئے نا، کہ وہ ایک قابل ذکر آدمی ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ ہمیں اس پر گفتگو کرنی ہے کہ جون کے اثرات کیا ہیں معاشرے پر. صحیح. تو جو اس کے اثرات ہیں وہ یہ بات طے کریں گے کہ آنے والا عہد یا ہمارا عہد جو ہے وہ جون کا عہد ہے یا نہیں. تو یہ بنیادی مسئلہ ہے، اور اس پر میں کہہ چکا ہوں کہ یہ عہد جو ہے یہ فیض کا عہد ہے، جون کا عہد نہیں ہے. جون کا عہد نہیں ہے. جون ایلیا اپنی انفرادی حیثیت میں زندہ ہیں. وہ خود یہ کہتے تھے کہ میں میر کے عہد میں جی رہا ہوں. صحیح. وہ تو ایک آپ نے درست کہا. ایلیا کا جملہ میں دہرا رہا ہوں، وہ کہتے تھے کہ میں تو میر کے عہد میں جی رہا ہوں. اچھا یہ بتائیے گا انہوں نے کہ تو غالب کو اثر کی ہم بات جب کرتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں کہ لوگ جون کے جیسا اگر حلیہ بناتے ہیں، اسٹیج پہ جون سا انداز اختیار کرتے ہیں، یا ان کے اشعار کو سوشل میڈیا پہ بار بار دہراتے ہیں، تو کیا اسے ہم اثر پذیری کہیں گے جیسی اثر پذیری فیض کی تھی، یا یہ فقط مقبولیت ہے؟ نہیں دیکھیے، اثر پذیری کا لفظ تم نے استعمال کیا، یہ نہایت مناسب لفظ، ٹھیک ہے. مقبولیت کا لفظ استعمال کیا، یہ بھی نہایت مناسب. جون ایلیا صاحب بہت اچھے شاعر تھے، ان کی شاعری پر گھنٹوں گفتگو کی جاتی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. حلیہ بنانے سے کوئی جون جیسا شاعر نہیں ہوتا. صحیح. جون جون کے انداز کے مسائل بیان کر کے جون ایلیا نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے. جون ایلیا کا مسئلہ صرف حلیہ نہیں تھا، جون ایلیا کا مسئلہ زبان تھا، جون ایلیا کا مسئلہ فلسفہ تھا، جون ایلیا کا مسئلہ نفسیات تھی، جون ایلیا کا مسئلہ ادب تھا. جون ایلیا کے بہت سارے مسئلے تھے، ان کی شاعری میں نظر آتے ہیں آپ کو. اب یہ کہ جون ایلیا سے حلیہ بنا کے کوئی شاعر جو ہے نکل پڑے، یا اس جیسے چھوٹی بہن کبھی شعر کہنے لگے، اس جیسے تلازمات استعمال کرنے لگے، تو وہ جون ایلیا نہیں ہو سکتا. جون ایلیا کے اثر میں آیا وہ شاعر ہے. وہ ایک بات یاد کہ میر کو وہیں سے میں بات شروع کر رہا ہوں، میر کی آدمی خود اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں خود میر کے عہد میں زندہ ہوں، پھر اس آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی. ہمیں بحیثیت ادب کے طالب علم ہونے کی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جون یہاں ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ جو انہیں پھر سے باہر نکالے. صحیح. کہ ہم یہ کہیں کہ سر یہ جون کا شعر ہے، وہ میر کے اثر میں تھے اور وہ اس کے انداز سے لکھتے تھے. یعنی میں نے ان کا ایک بہت خوبصورت شعر سناؤں آپ کو کہ تیری گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے در، ایک گلی کی بات کی اور گلی گلی گئی. خوبصورت شعر ہے، خوبصورت شعر، لیکن میر کے اثرات میں لپٹا ہوا شعر. ہاں میر کا اثر تھا ان کے یہاں، وہ کہتے تھے کہ میر کا اصل میں میر کے عہد میں ہوں. جی آپ کنٹینیو کریں. تو مسئلہ یہ تھا ان کا کوئی بھی شعر آپ اٹھا لیں وہ میر سے باہر نہیں جاتا. صحیح. مسائل بھی وہی ہیں، وہی چیزیں ہیں، اسلوب بھی وہی ہے، بہور بھی وہی ہیں، ہر چیز وہی ہے، کوئی چیز ان کی میر کے باہر سے نہیں جاتی. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود بھی آج کے عہد میں جس میں میں اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ہمیں جون ایلیا جیسا دوسرا شاعر اتنی پختہ زبان جاننے والا،
اتنا اثر انگیزی سے شعر کہنے والا دوسرا آدمی ہمیں نہیں ملتا. اچھا سر یہ بتائیے گا, محض سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے. سر یہ فرمائے گا کہ ایک بڑے تخلیق کار کے لیے بلند کردار شخص ہونا بھی لازمی ہے, یا اس کا ادب اور وہ جو سکھاتا ہے معاشرے کو اپنے کردار کے ذریعے وہ الگ شے ہے؟ یہ اس طرح کا اعتراض جو ہے نا, یہ خاص ایک خاص سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, مجھے اس سے بالکل اتفاق قطعی نہیں کہ آدمی کا اپنا کردار کیا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے. یہ چھوڑ اس وقت جو وقت ہوا ہے آپ کی گھڑی میں, وہی وقت میری گھڑی میں ہوا ہے. ٹھیک ہے, اگر اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا وقت ہوا, میں آپ کو وہ وقت بتاؤں گا جو گھڑی بتا رہی ہے. صحیح ہے, باوجود کہ میں بہت جھوٹا شخص ہوں, میں بہت فریبی ہوں. اس وقت جو ہے سورج نکلا ہوا ہے, میں بتا دوں گا آپ کو, آپ بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس کے لیے میرے کریکٹر کا ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو شاعر جو ہے, تخلیق کار جو ہے, وہ معاشرتی سچائیوں کو اور معاشرتی مسائل کو بیان کرتا ہے. ہمیں اتنا یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ ہماری زندگی میں, ہمارے معاشرے میں موجود ہے یا نہیں ہے. نہیں, ہمیں ٹھیک ہے, ترازو لے کے اس کا اپنا کردار, اس کی اپنے شخصیت کو تولنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایگزیکٹلی. اچھا پروفیسر صاحب, بہت سارے معاملات مل جائیں گے آپ. اچھا پروفیسر صاحب, اس میں آپ نے آج بہت اہم بات کی, جیسے کہ یہ فیض کیا ہے, اس کا تسلسل ہے. فراز اور جان اس میں انفرادی حیثیت میں بڑے شاعر ہیں. پھر جان پہ میر کے اثرات سے متعلق آپ نے اظہار خیال کیا, اور ان کی خاصیت, خصوصیت, قابلیت پہ بھی بات کی. تو اس مختصر سیشن دوستوں ہم نے یہ رکھا ہے تاکہ ہم اور موضوعات کا بھی احاطہ کر سکیں. تو یہ فرمائے گا پروفیسر صاحب کہ بہرحال اب فیض کا عہد ہے, کنٹینیوٹی ہے, لیکن کوئی اور بھی تو کبھی ٹیک اوور کرے گا. تو آپ کا جو تجزیہ ہے, آپ کی جو نظر ہے, کیا کس شاعر میں قوت دیکھتی ہے آپ کے خیال میں کہ مستقبل میں اس کا اثر اتنا ہو سکتا ہے کہ کوئی عہد اس سے منسوب ہو جائے؟ نہیں, ابھی تو دیکھیے میں نے آپ سے کہہ دیا, اس وقت ہم نے جو بات کی اس عہد میں نام آتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک جون صاحب ہیں, ایک جون ہے, تو ایک احمد فراز صاحب ہیں, ایک جون صاحب. صحیح. ٹھیک ہے, باقی اور بھی نام ہے ہمارے عہد میں, لیکن یہ سارے کے سارے جو ہے نا کہیں نہ کہیں سے متاثر ہیں اور یہ اس کی عہد میں چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آنے والا وقت بتائے گا, یہ میں طے نہیں کر سکتا. طے کر سکتا میں تو, اگر کسی کا آپ نے دو نام میرے سامنے پیش کیے تو میں دو ناموں پر ہی گفتگو کر رہا ہوں. اس میں کوئی نام میں ایڈ نہیں کرنا چاہتا, نہ ٹھیک ہے. کم کرنا چاہتا ہوں نہ زیادہ کرنا چاہتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ یہ چیز میں طے نہیں کروں گا. صحیح. یہ سلسلے میں وہ میٹر صاحب کہہ گئے, جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. وہ دیا رہ جائے یہ گا. وقت طے کرے گا اس نے کتنے اثرات چھوڑے اور وہ زبان و بیان کے حد تک کہاں تک ساتھ چلے گا. صحیح. اب دیکھتے رہیے, انتظار کیجئے. اور اچھے لوگ ہیں ہمارے عہد میں, جہاں اردو جا رہی ہے وہاں کافی اچھے لوگ نظر آ رہے ہیں ہمیں. لیکن کون کتنا سفر کرے گا, کہاں تک جائے گا, کس کی اثر انگیزی کہاں تک جائے گی. صرف اسٹائل نہیں ہوتا کوئی چیز. صحیح. اسٹائل نہیں شاعری ہوتا. میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. شاعری میں زبان بھی ہوتی ہے, شاعری میں بیان بھی ہوتا ہے, اثر انگیزی بھی ہوتی ہے, بہت ساری چیزوں سے مل کے بنتی ہے. تو کوئی آدمی نہ صرف زبان کے زور پہ شاعری کر سکتا ہے, نہ بیان کے زور پہ ٹھہر سکتا ہے, نہ فکر کے زور پہ ٹھہر سکتا ہے. جو بڑا شاعر ہوتا ہے وہ مجموعی طور پر اپنی اثر انگیزی پیدا کرتا ہے معاشرے میں اور لکھنے والوں کو. صحیح. آپ لوگ ہیں, موجود ہیں, آپ بھی ہیں, جائے گا, اور جس کے اندر یہ تمام چیزیں ہوں گی وہ خود اپنا عہد تخلیق کرے گا. زبردست. پروفیسر صاحب نے بات کی, بہت ہی متوازن بات کی اور کئی اہم پہلوؤں کی نشاندہی کی. دوستوں جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ایک مختصر سیشن ہے اور ہم پروفیسر صاحب کو مستقبل میں بھی زحمت دیتے رہیں گے. سر آپ کا بہت شکریہ, اس اہم موضوع پہ ہم نے ایک بحث چھیڑی ہے. مستقبل میں ہم اس پہ کوئی ایسا سیشن بھی رکھیں گے جس میں پروفیسر صاحب کے ساتھ کچھ اور دوست بھی مدعو ہوں. اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیں, چونکہ یہ اہم موضوع ہے جس پہ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں, بات سننا چاہتے ہیں. اور چینل ضرور سبسکرائب کریں. اقبال خورشید کو دیجیے اجازت. سر بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. بہت بہت اجازت. خدا حافظ.